अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें दे। अल्लाह ताला आप सबको दो जहाँ की तमाम खुशियाँ दिखाना नसीब करे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से तमाम रंज, तमाम गम, तमाम सदमे, तमाम परेशानियाँ दूर अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला वो वालिदैन जो अब तक बे औलाद हैं, उन्हें जल्द अज जल्द उनकी झोलियों में नेक और नगीना औलाद की नेमतें डाल दें। और जो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना दे, उनकी औलाद के दिल में अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त, मोहब्बत और प्यार पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। हर जुमे को मैं आपसे कहती हूँ कि दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, सूरह कहफ की तिलावत लाजमी कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सब का टाइम, आप सब का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन खुदारा अल्लाह के लिए भी अपने कीमती वक्त में से कुछ पल निकालिए और खुदा की इबादत लाजमी कीजिए। दुरूद शरीफ के चंद फ़वाइद हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज़रा तसल्ली के साथ मेरी वीडियो पूरी मुकम्मल देखिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रोज़ी में बरकत हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अगर आप चाहते हैं आपकी बीमारियां दूर हो जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और अगर आप चाहते हैं ज़िल्लत और रुसवाई से बचें तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़ा करें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी कब्र में भी नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जगमगाए तो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कीजिए। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। वो कहते हैं ना कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हर बार 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 हज़ार बार दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक जो किस्सा सुनाने वाली हूँ वो उन वालिदैन के लिए है जो अपनी औलाद को छोड़ देते हैं अपनी मनमानियाँ करने के लिए। पहले इस किस्से को पूरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा। एक जवान लड़के को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी जाती है। अब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा भाई, हो सकता है इसको अपनी माँ से माफ़ी मांगनी हो, इसलिए इसने कहा है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया जाए। खैर, उसकी मुलाकात उसकी माँ से कराई जाती है। माँ को बुलाया जाता है मिलने के लिए लड़के से। जब बेटा अपनी माँ को देखता है तो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको ज़ख्मी कर देता है। सारे थाने वाले ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ को उस लड़के से छुड़ाया जाता है और वजह पूछी जाती है तो बच्चा, वो लड़का ये वजह बताता है, कहता है कि आज मैं जिस हाल में हूँ, जो भी हूँ, वो अपनी माँ की बदौलत हूँ। जब मैं बचपन में गलत काम करता था, छोटी मोटी चोरियाँ करता था,
تو کبھی میری ماں نے مجھے روکا نہیں، مجھے ٹوکا نہیں، بلکہ یہ آگے سے مسکرا دیا کرتی تھی، جس سے میری ہمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میں نے اپنے جو دوست بنائے وہ بھی غلط صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور میں بھی ان کی صحبت میں اٹھ بیٹھ کر غلط انسان بن گیا۔ پہلے میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، اس کے بعد میں نے بڑی بڑی ڈکیتیاں شروع کریں، اور آخر میں قتل و غارت گری پر اتر آیا۔ تو آج جس کی وجہ سے میرا حال یہ ہے، میرا انجام یہ ہے، کاش کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں روکا ہوتا، میرے غلط کام کرنے پر مجھے روکا ٹوکا ہوتا، مجھے مارا ہوتا، مجھے سخت سزا دی ہوتی، لیکن ہائے افسوس کہ مجھے سزائے موت ہو گئی، اور میں آج اپنی ماں کی وجہ سے یہ سزائے موت کا مستحق بنا ہوں۔ تو دیکھیں، کہنے کے لیے یہ بات ایک بہت بری ہے کہ اولاد کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھائے، لیکن جہاں اس بچے کی بات آپ سنیں گے وہاں آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی، ضرور آئی ہوگی، کہ ہم کاش اپنے بچوں کو بچپن میں ہی روکیں ٹوکیں، غلط راستے پر جانے سے، ان کو غلط لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے۔ میں بار بار اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ خدا را آپ اپنے گھر کے نظام کو اچھا کریں، درست کریں۔ دیکھیں، آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی اولاد کبھی نماز کی طرف راغب نہیں ہوگی۔ اگر آپ بچے کے پیچھے لگے رہیں گے، اس سے کہتے رہیں گے بھائی نماز پڑھ لو، بھائی نماز پڑھ لو، جاؤ نماز پڑھو، تو یہ کہے گا کہ میں نے تو اپنے گھر کے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ بار بار بچے کو تلقین کر رہے ہیں قرآن پاک کھولو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک پڑھنا سیکھو، جبکہ آپ بالکل نل بٹا نل ہیں، آپ نے تو قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے، اور آج آپ اپنی اولاد کے پیچھے لگے ہوئے کہ وہ بس جلدی سے جلدی قرآن پاک مکمل کر لے، قرأت سے پڑھنے لگ جائے، تجوید کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھنے لگ جائے۔ ارے جب آپ خود سے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کی اولاد کیا آپ کا کہنا مانے گی، آپ کا حکم مانے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ خود جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا جھوٹ آپ کی اولاد کو پتہ چلتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، تو جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی اولاد سچ کیسے بولے گی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بچپن سے ہی بچوں کے اوپر کنٹرول کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا لیجئے، خدا را ابھی بھی وقت ہے، ابھی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، ابھی آپ کے پاس اتنی زندگی باقی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ آپ خود نماز پڑھیں، دیکھیں آلریڈی خود بخود آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے آپ کے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ ہر وقت اپنی زبان کے اوپر درود شریف کی کثرت شروع کر دیجئے، درود شریف پڑھنے والی بن جائیے، درود شریف پڑھنے والے بن جائیے، اپنی زبانوں کو ہر قسم کے گناہ سے روک لیجئے۔ ہمارے پورے جسم کے اعضاء میں سب سے پتہ خطرناک چیز کیا ہے؟ ہماری یہ زبان، جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی کھچڑی ہمارے دماغوں میں پک رہی ہوتی ہے، ہماری زبان سے ہر وقت الٹے سیدھے ناشکری کے اور غلط جملے، غلط الفاظ نکل رہے ہوتے۔ تو آپ نے اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا نا، آپ ایک مکمل انسان بن جائیں گے، ایسے انسان بن جائیں گے جو اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہوں، ایسے انسان آپ بن جائیں گے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ روزے محشر کے دن جب آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا اور جب آپ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کریں گے، آپ کہیں گے کہ یا اللہ پاک میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتی تھی، میں تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، میں تو رمضان شریف کے پورے روزے بھی رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بار بار حج کرنے کی سعادت بخشی تھی، پھر میرا یہ نامہ اعمال خالی کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ نامہ اعمال خالی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں گالی گلوچ کیا کرتے تھے، اپنی زبان سے غلط الفاظ، غلط جملے کہا کرتے تھے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب تمہاری زبان کی وجہ سے بہت بیزار تھے، بہت پریشان تھے۔ نمازیں ایک سائٹ پہ، قرآن پاک کی تلاوت ایک سائٹ پر، رمضان کے روزے ایک سائٹ پر،
اور آپ کے حج، آپ کے عمرے ایک سائڈ پر، لیکن آپ یاد رکھیے گا اگر آپ کا یہ زبان کا استعمال کسی بھی سبب کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیکیاں ختم کر دیں گے، اور جتنی بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھیں نا اس انسان کے حوالے کر دی جائیں گی جن کا آپ نے ناحق حق دبایا ہوگا، آپ نے کسی کو اپنی زبان سے گالی دی ہوگی، آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی خون خرابہ کیا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، تہمت باندھی ہوگی، تو آپ کی ساری نیکیاں لے کر اس انسان کو دے دی جائیں گی اور اس انسان کے تمام گناہ دوبارہ سے آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس وقت سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، اور اس وقت تو خدا کہے گا اب تو وقت ختم ہو چکا، آج تو فیصلے کی گھڑی تھی، آج تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن تو نے یہ اعمال کیے، تجھے لوگ روکنے والے موجود تھے، تو بار بار دنیا میں رہ کر کبھی اچھی چیز تو دیکھتا ہوگا، کسی کا اچھا بیان سنتا ہوگا، کسی نے تو تجھے روکا ہوگا، تیرے عزیز و قارب میں، تیرے والدین میں، تیرے دوست احباب میں، تیرے بہن بھائیوں نے، کسی نے تو تجھے روکا ہوگا کہ یار تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنا بند کر دے، یار تو گالیاں دیتا ہے، تو گالیاں دینا بند کر دے، ارے تیری زبان اتنی گندی ہے، تیری زبان سے دوسرے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لے، کوئی تو ہوگا تجھے دنیا میں روکنے والا، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، ہمیں دوبارہ سے اس دنیا میں بھیجا جائے، ہم جا کے اچھے کام کریں گے، ہم وعدہ کرتے، لیکن اس وقت ہماری فریاد کوئی نہیں سنے گا، اس وقت فیصلے کی گھڑی ہوگی، اس وقت ہمیں جنت اور دوزخ کا مستحق بنایا جائے گا کہ تم جنت میں جاتے ہو یا دوزخ میں جاتے ہو، تو خدا را آج بھی کہتی ہوں، بار بار کہوں گی اور کہتی رہوں گی جب تک میری زندگی ہے کہ خدا را اپنے اعمال کو نیک کر لیجئے، پورے جسم کے اعضاء میں اس زبان کو کنٹرول کر لیجئے، اپنے زبان کو کنٹرول کر لیا، جنت آپ کی، آپ اپنی زبان سے گالی مت دیجیے، آپ اپنی زبان سے جھوٹ مت بولیے، آپ اپنی زبان سے کسی پہ بہتان، کسی پہ تہمت مت باندھیے، آپ اپنی اس زبان سے کسی کے بارے میں برے الفاظ مت کہیے، آپ دیکھیں آپ کتنے اچھے انسان بن جائیں گے۔ ایک پرانی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ترجمہ ہے اے ایمان والو، اپنی آل کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ بے شک اگر ہم چاہیں نا تو ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے، ہم چاہیں نا تو ہم اپنی اولاد پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کو غلط راستے سے نکال سکتے، تو یہ کب کریں گے آپ؟ جب آپ خود علم دین سیکھیں گے، علم دین کی محفلوں میں آئیں گے جائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تو تکار کی الفاظ میں باتیں ہوتی ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ کا بچہ آپ سے وہی سیکھے گا، آپ کا بچہ آپ سے کوئی اچھی بات نہیں سیکھے گا، اس نے تو دیکھا ہے اپنے پاپا کو گالیاں بکتے ہوئے، اپنی ماں کو گالیاں بکتے ہوئے، تو وہ اچھی چیز کیسے سیکھ سکتا ہے؟ خود سوچیں، خود توجہ دیں اس طرف کہ یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے، یہ چھن جائے گی ہم سے، آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ابھی تو ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے، بڑی کوشش کرتے، خوب سے خوب تر ہم کوشش کرتے ہیں، شوہر صاحب اپنی بیویوں کی نظروں میں بہت اچھا بننے کے لیے خوب محنت کریں گے، خوب مزدوریاں کریں گے، سب کچھ کریں گے کہ ہم نے ایک بہت مکمل اور خوبصورت لائف جینی ہے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو پوری دنیا کو چلانے والا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا نظام جو چلا رہا ہے، اس کو کون خوش کرے گا، اس کو کون راضی کرے گا؟ ساری زندگی ہم اس دنیا میں تھوڑی رہنے والے ہیں، ساری دنیا ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اپنے بات کو میں یہیں پہ مکمل کرتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔